बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी और बलूचिस्तान में एक बार फिर पंजाबियों का कत्लेआम शुरू हो गया है। वाशक के इलाके माशकेल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से हुजाम की दुकान पर काम करने वाले पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 5 कारीगर जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया कि ये हमला फितरतुल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशत गर्दों ने किया है। बलूचिस्तान जो पिछले कई रोज से दहशत गर्दी का शिकार है और उसे दहशत गर्दों से बचाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफराज ऑपरेशन शबान के नाम से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है। तो अब इस ऑपरेशन में जितने दहशत गर्द मारे जा रहे हैं उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान के असासे हैं। सिर्फ दहशतगर्द नहीं है बल्कि एक एक आदमी उनका असासा है जिस पर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अब बलूचिस्तान में पिछले कई रोज से लाशों पे लाशें गिर रही हैं। अब पंजाबियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। तो इनका क्या कसूर है? क्या ये दहशतगर्द है? ये तो मजदूर थे जो रोजगार के सिलसिले में बलूचिस्तान गए हुए थे। पंजाब को किस बात की सजा मिलती है? क्योंकि दहशतगर्द ये प्रोपोगंडा करते हैं कि फौज पंजाब की है। तो फौज पंजाब की नहीं है, फौज में ज्यादातर पंजाब के लोग हैं। इस फौज में पाकिस्तान के हर हिस्से से रहने वाले लोग मौजूद हैं और वो जब फौज में जाते हैं तो उनके लिए क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या बलूची, क्या पख्तून, कश्मीरी या गिलगिती कोई चीज़ माने नहीं रखती। उनके नज़दीक वो पाकिस्तानी होते हैं और पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए लड़ते हैं। भारत जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बचाती है यही फौज, और दुश्मन अंदर या बाहर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो बचाती है यही फौज। दहशतगर्द जब पाकिस्तान के अंदर आम मुकामात पर खुद कुछ हमले करते हैं, इंसानी बम बनकर फटते हैं, तो भी उसका कला कमा यही फौज करती है। तो इसी बुनियाद पर फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है और जब कुछ नहीं बन पाता तो फिर पंजाबियों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो माशकेल में बहुत बड़ा हमला हुआ है, इसमें मुसल्लह अफराद ने बिस्मिल्लाह हेयर सलून पर अटैक किया और उन सबको मालूम था कि यहाँ पंजाबी लोग हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, जिनमें कोई पसरूर से है, कोई नारोवाल से है, कोई खानपुर से है। ये तमाम लोग मिलकर एक ही दुकान पर हजाम का काम करते थे और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोज़गार कमाते थे। तो ये लोग सिलसिला रोज़गार में बलूचिस्तान में मौजूद थे। इससे पहले भी कई बार पंजाबियों को इसी तरह लाशों का तोहफा दिया गया, लेकिन आफरीन है पंजाब का और पाकिस्तान के अवाम का कि वो इसको बलूचिस्तान के अवाम की कार्रवाई नहीं समझते या ये नहीं समझते कि ये काम किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने किया होगा। यकीनी तौर पर ये दुश्मन है और दुश्मन हमारा कोई नहीं है। नंबर 1 दुश्मन हमारा इंडिया है और नंबर 2 दुश्मन इसराइल है और नंबर 3 दुश्मन अफगानिस्तान है, जिन्होंने खुद ये मान लिया कि उनका डीएनए भारत से मिलता है। तो अगर डीएनए भारत से मिलता है तो अब मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ वही हिंदुस्तानी खून कर रहा है जो मई में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत उठा चुका है। तो अब मई की जंग के बाद बिलाखिर 1.5-2 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गद्दार ढूंढ लिए हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। हाँ वो बलूचिस्तान के इलाके हों, हाँ वो आज़ाद कश्मीर हो या फिर खैबर पख्तून हो। तो इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर एक गुस्से की लहर भी दौड़ गई है। अब इस वाक़े का होना एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपे हुए दहशत गर्दों को ढूंढ निकालने के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन कर रही है। हेलीकॉप्टर और फ़ज़ाइया की मदद से दहशत गर्दों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान सब मिलकर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। चूँकि ये इलाका शोबान कहलाता है, एक पहाड़ है जिसके ऊपर शाबान का इलाका है। तो शबान जिसे तूर शूर भी कहते हैं, वहाँ पर 1983-84 में एक वसी और रीस जंगल दरियाफ्त हुआ था। उसके बाद से ये इलाका दहशत गर्दों की ऐसी पनाहगाह बन चुका है
جو کسی مقتل سے کم نہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں یہاں پر جو بھی گیا وہ پھر زندہ واپس نہیں آیا. تو ایسے دشوار گزار پہاڑوں کو دہشت گردوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور انہی میں پاکستان کی مسلح افواج آپریشن کر رہی ہیں. تو اس لیے اس کو آپریشن شوبان کا نام دیا گیا. تو اس آپریشن کے ہوتے ہوئے دہشت گردوں کا دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی کر جانا ایک بہت ہی بڑا سوال بھی ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے, اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس آپریشن کو اور مزید وسیع کرنے کی اور اس میں شدت لانے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی, جہاں پر ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ بنایا جا رہا ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے 14 جولائی کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور 15 جولائی کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. تو خبر یہ کہ کالعدم ایکشن کمیٹی, جسے ہم بھارتی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں, اس نے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید اور سفید جھنڈے دے کر انہیں لانگ مارچ میں آگے آگے رکھنے کا منصوبہ بنا لیا ہے, اور خواتین اور بچوں کو پورے کارروائی میں سب سے آگے رکھا جائے گا تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکے. اسی لیے بھارتی کمیٹی نے طلباء طالبات کو اسکول اور کالج کے یونیفارم پہن کر مارچ میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے. تو کتنا خوفناک منصوبہ ہے. پاکستان کے عوام کو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے سامنے فرنٹ لائن پر کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ سیکورٹی فورسز جو ہے ان کے ہاتھ بن جائیں اور یہ ناہنجار اپنے گندے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. پچھلے 36 روز سے پونچھ ڈویژن میں خاص کر راولہ کوٹ میں دھرنے جاری ہے. خوراک, ادویات اور ضروری اشیاء کی وہاں پہ قلت ہے. شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی ہیں. پولیس والوں کو یہ مار رہے ہیں. عام شہریوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے اور وہاں پہ ہزاروں افراد کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یرغمال بنا رکھا ہے. ان کو نہ دھرنے سے ہلنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں. اب ان کے بچوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آج حکومت آزاد جموں کشمیر نے پریس کانفرنس کر کے اس ساری منصوبہ بندی کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا, یعنی اس منصوبہ بندی پہ عمل کیا گیا کہ سیاسی معاملات میں خواتین اور بچوں کو سامنے رکھ کر لاشیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کی تمام تر ذمہ داری کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی یعنی بھارتی ایکشن کمیٹی پر ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں کیا کچھ کیا گیا ہے. شجاع آباد میں راستہ بحال کرنے والی ٹیم پر فائرنگ کی گئی, کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ارجا جنڈالہ میں بند راستہ کھولنے کے دوران فائرنگ سے آپریٹر زخمی ہوا. پھر اس آپریٹر کو جب ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ کی گئی. اشیاء خرد و نوش لے جانے والے ٹرکوں پر حملے ہو رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, گاڑیوں سے ڈیزل نکال لیا جاتا ہے. تو یہ کسی بھی طرح پرامن احتجاج نہیں ہے. اور پھر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے باقاعدہ اس بات کی درخواست کی گئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس معاملے میں استعمال کرنا مذہبی تقدس اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. چلے آپ کو ریاست سے پرابلم ہے, حکومت سے پرابلم ہے, مگر آپ ہیں تو مسلمان, تو کم از کم اپنی دینی تعلیمات کا ہی خیال کریں. آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے یا پھر بھارتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو کوئی اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اس لیے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس قسم کی کارروائی میں حصہ نہ لیں, اور جو حکومت اور ریاست کے خلاف اشتعال انگیز پروپیگنڈا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ جو تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے اس بیانیے کو مسترد کریں. تو باقاعدہ حکومت نے اتمام حجت کے طور پر عوام کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا. اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی, مہادرائی اور جنگ کی. دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ایک ہفتے کے دوران کم از کم 4 مرتبہ امریکہ نے ایران پر اور ایران نے امریکہ کو جواب دیا ہے. ابھی چند لمحے پہلے بھی ایرانی جزیروں پر امریکہ نے بمباری کی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ وہ طاقتیں جو چاہتی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو وہ کامیاب ہو گئی ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مخالفین یا ناقدین ہیں یا جنہیں دشمن تصور کیا جاتا ہے, اور ان میں وہ طاقتیں بھی شامل ہیں جو کہ خود ایران کے اندر ہیں. یعنی ایران میں موجود کچھ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ طے پا جائے یا معاہدہ طے پا جائے.
اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے اندر کمپین چل رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ تشہیر کی جا رہی ہے۔ ایرانی میگزین میں تصویریں چھپ رہی ہیں، اور ایران کے اندر ٹرمپ کے سر کی جو قیمت ہے وہ $10 کروڑ رکھی گئی ہے، نیتن یاہو کے سر کی بھی قیمت رکھی گئی ہے۔ 2 دن پہلے امریکی صدر ترکی گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ان کو طیارہ بدلنا پڑا، تو پتہ یہ چلا کہ ایران کا جو خفیہ کلر سکواڈ ہے وہ ٹرمپ کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن ٹرمپ کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر وہ طیارہ تبدیل نہ کرتے تو وہ مارے جاتے۔ تو ٹرمپ کے صدارتی طیارے میں سیکورٹی کا مبینہ مسئلہ سامنے لانے والے یعنی خبر دینے والے صحافیوں کے خلاف امریکہ میں باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ کے نئے ایئر فورس 1 طیارے سے متعلق سیکورٹی خدشات کی خبریں شائع ہونے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ان رپورٹ سے متعلق تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے نیو یارک ٹائم کے کئی صحافیوں کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی ہے۔ 4 صحافیوں کو عدالتی سمن جاری کیے گئے ہیں، انہیں گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہو کر صفائی دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس سارے معاملے کی جو انکوائری ہے وہ ایف بی آئی کو یعنی ہندو نژاد آکاش پٹیل کو سونپ دی گئی ہے۔ آکاش پٹیل نے اس معاملے میں وائٹ ہاؤس میں کئی گھنٹے گزارے اور مختلف حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے ٹرمپ ترکی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ترکی کا سفر نئے ایئر فورس 1 طیارے میں کیا۔ واپسی پر انہوں نے اچانک پرانے ایئر فورس 1 میں سفر کیا۔ یہ نیا ایئر فورس 1 طیارہ انہیں قطر نے تحفے میں دیا تھا۔ یہ خبریں شائع ہو گئی کہ اس طیارے میں سیکورٹی کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ ایکچولی امریکی طیاروں میں ہوتا ہے، تو آخری لمحات میں خفیہ سروس کی سفارش پر یہ طیارہ بدلا گیا، کیونکہ نئے طیارے میں بعض اہم سیکورٹی اور سادے دہشت گردی ٹیکنالوجی مکمل طور پر نصب نہیں کی گئی تھی۔ تو اب امریکی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ خبر کیسے باہر نکلی، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ صدر جو ہے وہ نئے طیارے میں سفر کرتے تو شاید وہ کلر سکواڈ کا نشانہ بن جاتے۔ دوسری طرف تہران میونسپلٹی کی ملکیت اخبار ہم شہری نے ایک تصویر شائع کی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کو نشانے کے دائرے میں دکھایا گیا، جس کے ساتھ کیپشن دیا گیا کہ انتقام یقینی ہے۔ اس تصویر میں پیٹ ہیگس، مارکو روبیو، بریڈ کوپر، مائک بکابی، اسرائیل کاٹس، ایال زمیر، جارجیا میلونی، گیڈون سائر، فرائڈ، ایمنل میکرون اور کے ایس ٹائمر کو بھی جیل کی وردیوں میں یعنی قیدیوں کی صورت میں دکھایا گیا، یعنی ان کو پکڑا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو ٹرمپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف ایران میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو ایران کے ساتھ صلح کرنے کی بجائے، معاہدہ کرنے کی بجائے پھر کیوں نہ ایران کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ تو خدشہ اس بات کا ہے کہ ایک تو اس کے پیچھے یہودی لابی ہے، اسرائیلی ہیں، اور ٹرمپ جو پہلے لگتا تھا کہ ایران جنگ میں الجھنے کی وجہ سے، ایران جنگ میں کودنے کی وجہ سے پریشان ہے اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اب لگتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے گھیر گھار کے ان کو خوفزدہ کر دیا ہے اور ہانکا کر کے انہیں ایک بار پھر جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اب سے چند لمحے پہلے امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے 2 جزیروں کشیم اور بندر عباس پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے، اور بڑے پیمانے پر نقصانات کی اطلاعات ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر مزید حملے کر رہے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران پر ایک بڑا حملہ کیا اور ایران کے 140 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایران نے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل اور بارود سے بھرے ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، اور اتوار کی شام ایک بار پھر امریکہ نے ایران کے جزیرے کشیم اور بندر عباس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جزیرہ کشیم پر تقریباً 8 سے 10 پروجیکٹائل مارے گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کئی عرب ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، تو اس بات کا اعتراف قطر، کویت اور اردن اور بحرین نے کیا
کہ ان کی طرف جو ہے وہ بیلسٹک میزائل مارے گئے ہیں، ڈرون بھیجے گئے ہیں. تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر جوابی حملہ کرنے کا دعویٰ کریں، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا موقف یہ کہ اس نے ایران کے خلاف جو تیسرا حملہ کیا وہ قبرص کے تجارتی جہاز کے اوپر ایرانی حملے کے جواب میں کیا. ایران کا موقف یہ کہ یہ جہاز جو ہے وہ غیر قانونی راستے سے جا رہا تھا. تو اب ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ اس معاملے میں کسی کو بھی اسپیئر نہیں کر رہی. حالانکہ جو ایران کی سیاسی قیادت ہے وہ عمان میں امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے، اور اسی پر امریکی صدر پریشان بھی ہیں. امریکی صدر کا موقف یہ کہ 1 گھنٹہ پہلے ایران کے ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور کئی چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی انہوں نے تجارتی جہاز پہ حملہ کر دیا. تو ایرانیوں کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یا یہ ہٹ درم ہیں، یا پھر یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف حملے کرتے ہیں. جبکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ آبِ ہرمز پر کوئی بھی متبادل راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ کل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آبِ ہرمز بند کر دی گئی ہے اور اس پر ایران نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ امریکہ آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آبِ ہرمز آج بھی کھلی ہے اور اس پر امریکہ کا کنٹرول ہے. سینٹ کام کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تیسرے مرحلے میں 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کارروائی کے دوران زمینی اور بحری اڈوں سے پرواز کرنے والے جنگی طیاروں، ڈرونز اور امریکی بحری جہازوں سے جدید اور انتہائی درست ہتھیار استعمال کیے گئے. ان حملوں میں ایران کی میزائل اور ڈرون ترسیبات، بحری اثاثے، اسلحہ گودام، مواصلاتی مرکز اور ساحلی نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا. امریکی فوج کا کہنا یہ کہ پچھلے 3-4 روز میں جو حملے کیے گئے اس میں مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. سینٹ کام کا موقف یہ کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنا ہے جس کے ذریعے وہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور بین الاقوامی بحری جہازوں کی نقل و حمل کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. یعنی وہ ایران کی وہ صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی کسی بحری جہاز پر حملہ نہ کر سکے. سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ یہ کیا کہ کشیدگی کے باوجود آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے اور عالمی توانائی کی ترسیل مکمل طور پر معطل نہیں ہوئی. تو اب امریکہ نے ایران پر جو تازہ حملہ کیا ہے اس کے بارے میں جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کافی شہادتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ایران کے اوپر حملے کیے گئے تھے اس میں اب تک 18 ایرانی فوجی شہید ہو چکے ہیں، اور اب نئے حملوں میں بھی مزید کئی افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے. تو اب حکومت تو ساری حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ پارٹی کی سربراہ بن جائیں، اور وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آج وہ کے پی کے پہنچی ہوئی جہاں پر وہ سیاسی لیڈر بنی ہوئی ہے، خطابات کر رہی ہے، مختلف علاقوں میں گئی ہوئی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نکلی ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے بھائی نے 1 سال پہلے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ چلائیں، لیکن ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا، تو اب وہ خود نکل آئی ہیں. پنجاب سے بہت لوگ آئے، ان کا خوف ختم ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو اب جب نکلیں گے اب واپس نہیں جانا. تو جب ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح یہ سیاسی تحریک چلا سکتی ہے؟ چلے اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی کے لیے نکلی ہیں اور وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں تو پھر پنجاب میں نکلتی، ان کا تعلق تو پنجاب سے ہے. علیمہ آپا کو خیبر پختونخوا میں زیادہ وقت لگائے بغیر پنجاب کی طرف آنا چاہیے. پنجاب میں تو بالکل ہی نل بٹا سناڈا ہے، اور پنجاب کے عوام تو اب خان صاحب کا نام بھی نہیں سنتے. تو علیمہ خان صاحبہ کو اگر اسٹریٹ موومنٹ چلانا ہے تو پنجاب میں چلائی جاتی. خیبر پختونخوا یہ کیوں گئی ہیں؟ تو اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو علیمہ خان صاحبہ کو ڈر ہے، ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے 26 نومبر کیس، اور 11 اگست کو اس کی سنوائی ہونی ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گی. تو سیاستدان ہمیشہ گرفتاری سے پہلے زور لگاتا ہے، اسٹریٹ پاور دکھاتا ہے، اپنی مائٹ شو کرتا ہے، پاور شو کرتا ہے کہ مینوں کو ہاتھ نہ لائے. تو علیمہ خان کی مجبوری ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اب وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں.
تو اب انہوں نے اس کام کے لیے خیبر پختونخوا کا انتخاب کیا ہے جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے. تو جب اپنی حکومت ہوتی ہے تو جلسے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, استقبال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور کچھ سرکاری ملازم ہی آ جاتے ہیں, اور کچھ KPK میں ان کا ووٹ بینک بھی ہے, کیونکہ پختون بھائی ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان فیملی ہے, اور خانوں کی تاریخ میں شاید یہ واحد خان ہے جو کہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا ہے. اور چلے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اصل سوال تو یہ کہ یہ پنجاب میں کیوں نہیں نکلتے؟ نہ علیمہ خان نکلتی ہے, نہ کوئی XYZ نکلتا. اصل مسئلہ تو پنجاب میں ہے جہاں پر قیادت نظر ہی نہیں آتی. KPK میں تو ہر شخص جو ہے لیڈر بنا ہوا ہے اور جھگڑے چل رہے ہیں, اور علیمہ خان کے اس ٹور کے دوران آپ کو کوئی قداور PTI کا رہنما بھی نظر نہیں آیا. پنجاب کیوں نہیں آتا؟ یہ پنجاب میں ان کے پاؤں چلتے ہیں, پنجاب میں ان کو پتا ہے کہ ڈنڈا پیرے بگڑے تگڑے تھا. پنجاب میں ان کی خاطر توازہ بھی ہو چکی ہے, اور پنجاب کے لوگ اب عمران خان سے ان کا جی بھی بھر گیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. بے شک وہ ان کو ووٹ نہ دیں, بے شک وہ خود کو تحریک انصاف کا کارکن سمجھیں, مگر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مریم نواز نے پنجاب کے اندر بڑا بے مثال کام کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج ایک اجلاس میں اپنے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات, جن کے پاس وزیر برائے اسکول ایجوکیشن, وزیر برائے ہائر ایجوکیشن, خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم, تو کتنے پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, ان کو آج اجلاس میں کہہ دیا کہ رانا صاحب آپ خود بھی اسکول میں جا کر بچوں کی ایک دن کلاس لے لیا کریں. اچھا, اس سے کئی مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ یا تو رانا صاحب کو خود تعلیم کی ضرورت ہے, وہ کلاس میں جائیں اور کلاس اٹینڈ کریں, یا پھر رانا صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ جا کے بچوں کا ٹیسٹ لے. تو دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. اگر تو وزیر اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب خود تعلیم لے, تو پھر یہ تعلیم ان کو باقی وزراء کو بھی دلانی چاہیے, کیونکہ باقیوں کا حال تو اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. لیکن اگر وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جیسا کہ میری اپنی بھی اطلاعات ہے کہ پنجاب میں جن چند وزراء نے کام کیا ہے, ڈٹ کے کام کیا ہے, ان میں ایک رانا سکندر حیات بھی ہے. تو ان کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کا مقصد یہ کہ معیار تعلیم چیک کرنے کے لیے رانا صاحب ایک دن اسکول میں جا کر بچوں کی خود کلاس لیں, تاکہ پتہ چلے کہ بچے ان کا تعلیمی لیول کیا ہے, وہ پڑھ بھی رہے ہیں یا پھر وہ ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو اس لیے پنجاب کی جو کارکردگی ہے وہ ان میچبل ہے. مریم نواز صاحب اپنا کام کیے جا رہی ہیں, ان کی مخالفت بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے. پہلے دن جب وہ آئی تھی تو شاید اتنی مخالفت نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا نو ورک نو مسٹیک, کوئی کام نہیں کرے گا غلطی نہیں ہوگی. تو وہ کام کری تو کہیں نہ کچھ ایرر ہوتا ہے, لیکن وہ کام بہرحال کر رہی ہیں, اتنا کام کر چکی ہیں کہ لوگوں کو ان کی غلطیاں ڈھونڈے سے نہیں مل رہی. تو کبھی کپڑوں پہ بحث, کبھی پرس پہ بحث, کبھی جہاز خرید لیا, اور اب آج کل ایشو یہ ہے کہ ستھرا پنجاب کے لوگوں کو تنہائی نہیں مل رہی. تو یہ مینجمنٹ کا پرابلم ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کا پرابلم نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ صوبے کی سربراہ ہے, تو انہوں نے انکوائری لگا دی ہے. تو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, اس کے بعد سندھ ہے, پھر KPK کی باری آتی ہے. تو KPK تحریک انصاف کا ہوم گراؤنڈ ہے, تو ہوم گراؤنڈ میں سارے شیئر ہوتے ہیں. کہتے ہیں گھر میں سب شیئر ہوتے ہیں. انڈین کرکٹ ٹیم جب تک آئرلینڈ اور انگلینڈ جا کر نہیں کھیلی تھی تو وہ T20 میں نمبر 1 تھی, اور انگلش کرکٹر جو IPL کھیلتے تھے وہ کہتے تھے انڈیا کے پاس اتنا سٹف ہے کہ وہ 4 نیشنل ٹیمیں بنا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ شیر گھر سے باہر نکلا, اگلوں نے مار مار کر اس کی کھال اتار دی اور اسے دمبا بنا دیا. تو پاکستان کے عوام بے وقوف ہرگز نہیں ہے. ہاں, ان کو ذرا سمجھ دیر سے آتی ہے, ایفیلیشن ہو جاتی ہے, تو لائلٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں. پنجابیوں میں ایک بڑا معروف محاورہ یہ کہ اپنا تڑا کٹنا, یعنی اپنے دھڑے کے ساتھ رہنا, وہ چاہے رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو کچھ لوگ اگر اپنے دھڑے کے ساتھ رہتے ہیں تو رہیں. تحریک انصاف کی ساری سیاست KPK تک محدود ہے, اور KPK سے مراد بھی پختون برادری ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پٹھان PTI کو ووٹ ڈالتے ہیں, سندھی پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں, بلوچی وہاں کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالتے ہیں. تحریک انصاف کے لوگ خود یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آخری مرتبہ آپ کے درمیان آئی ہیں, انہیں دیکھ لیں, شاید اس کے بعد یہ آپ کو نہ ملیں, کیونکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا.
تو یہ ایک بار اسی قسم کا سودا بیچ رہے ہیں. حالانکہ ابھی 11 اگست کو کیس کی سماعت ہونی ہے, عدالتی چھٹیاں ہیں, تو 1 مہینے تک یہ عوام کو جھوٹی کہانیاں سنا کر ایموشنل بلیک میل کریں گے. تو خان صاحب کی بہنوں نے عملی طور پر تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا ہوا. اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اس کو پورا کیپچر کر لیں. اب ان کو سیاست کو زیادہ آتی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت آتی ہے تو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس لیے خیبر پختونخوا میں چونکہ رسپانس مل رہا ہے تو وہ گئے ہیں. پنجاب میں تو ان کی رہائش گاہ ہے, اور یہ خود کو وائس رائے اور کے پی کے کو ہندوستان سمجھتی ہیں, اس لیے تو کے پی کے پہنچی ہوئی ہیں. تو جس دن علیمہ خان یا پی ٹی آئی کے کوئی بھی آدمی اتنے لوگ جتنے انہوں نے خیبر پختونخوا میں نکالے ہیں, اس سے آدھے بھی پنجاب کے کسی علاقے میں نکالنے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر خان کو نکالنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. تو پاکستان کے 80% حصے میں تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو چکی ہے. اب کہیں پر ان کا بس نہیں چلتا, مگر خیبر پختونخوا میں ان کے ٹرک چل رہے ہیں. تو پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا پر رہ گئی ہے یا پھر کے پی کے میں رہ گئی ہے. علی محمد خان نے غلطی سے ٹویٹ کر دیا یا جان بوجھ کے کیا اور کہا کہ ہماری پارٹی میں موروثی سیاست نہیں ہوتی, اس کو دبا کے گالیاں پڑ رہی ہیں. حالانکہ اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا سہیل افریدی اور اس کے بھائی والے ایشو پہ. سہیل افریدی کا بھائی بھی تو کے پی کے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے, اور وہ بھائی سے زیادہ مال کما رہا ہے. تو جس طرح گنڈا پور کا بھائی کام کر رہا تھا اور اندر کھاتے مال بنا رہا تھا, اسی طرح سہیل افریدی کے بھائی پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو علی محمد نے اسی کے تناظر میں ٹویٹ کیا, لیکن وہ ہمارے کلٹ فالوور کہاں سمجھتے ہیں. انہوں نے ٹکرے مار مار کر علی محمد کو گالیاں دے دے کر اس کی جو ساری وہ باتیں کرتا ہے اس کو انہوں نے کہتے ہیں کھوتا کھو میں ڈال دیا. تو انہوں نے یہ ٹویٹ علیمہ خان سے جوڑ دیا. اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست کو پی ٹی آئی والے باہر نکلنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا 5 اگست کو کیوں, آپ پھر اس کو آگے کریں اور نکلتے رہیں. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے, جیل میں 3 سال پورے کرنے کی, ان کو جیل میں 3 سال پورے ہو جائیں گے. تو ہیٹرک کہہ لیں اس کو یا 3 سال کہہ لیں, تو ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا. خان صاحب جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ 10 دن جیل میں نہیں گزاریں گے, لیکن انہوں نے الحمدللہ اپنی عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے جیل میں 3 سال پورے کر لیے ہیں. تو ہماری تو دعا ہے کہ خان صاحب اپنے اس جذبے پہ قائم رہیں اور باقی ماندہ وقت بھی وہیں گزارے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا بہت آگے بڑھتا رہے.